बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बेहद मुबारक हों। और आज ईद उल फितर का पहला दिन है। हर घर में ये कोशिश भी होती है, ख्वाहिश भी होती है कि किसी भी तरह अपनी ईद को मज़ीद ज़्यादा हसीन और रंगीन बनाया जाए। और इसके लिए हर घर में ये कोशिश ये भी की जाती है कि अपने पसंदीदा चैनल को देखा जाए कि वहाँ पर कौन से मेहमान मदऊ किए गए हैं। 92 न्यूज़ हमारे तमाम देखने वालों का बेहद पसंदीदा चैनल है। और आज ईद की इन खुशियों को मज़ीद दुबाला करने के लिए 92 न्यूज़ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ऐसे मेहमान आप लोगों के सामने आएंगे जिनसे आपको सुनने में भी मजा आएगा, जिनकी जो ऐसे सवालात हैं जो आप उनके लिए रखते हैं अपने ज़हनों में, उन सवालात के जवाब भी मिलेंगे और यकीनी तौर पे आपकी ईद को वो मज़ीद रंगीन भी करेंगे। आज के इस दिन में, आज के इस पहले दिन में, हमारे प्रोग्राम में ईद उल फितर के पहले दिन में तमाम ख़वातीन होंगी। ख़वातीन का काम सिर्फ किचन में नहीं होता, ये आप लोगों ने याद रखना है। ख़वातीन वो भी हैं जो फील्ड में काम करती हैं और अपना लोहा मनवाती हैं, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती हैं। तो इन तमाम ख़वातीन का तारुफ मैं आप लोगों के साथ करवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नाइला कियानी दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं। नाइला के बारे में मैं आपको बताऊं कि बाहिम्मत कोपैमा है। 3 साल की कलील मुद्दत के अंदर इन्होंने 8000 मीटर से ज़ायद बुलंद 11 चोटियां हैं जिनको सर किया है। और हैरान कुन तौर पे इनमें 7 बुलंद तरीन चोटियां हैं जिनको सिर्फ 6 माह के कलील अरसे में उन्होंने फतह किया। नाइला कियानी जो हैं ये सिर्फ कोपैमा नहीं है, अगर इनका प्रोफेशन देखा जाए तो बाय प्रोफेशन ये एक बैंकर हैं। ना सिर्फ बैंकर हैं बल्कि 2 बच्चों की माँ भी हैं। सितारा इम्तियाज़ से इन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नवाजा भी है। इनके बारे में हम बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारा लंबा इंटरव्यू इन तमाम ख़वातीन का है जिनके लिए शायद पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में हमारे खूबसूरत ख़वातीन मौजूद हैं उनमें समीना बेग हैं। ये पाकिस्तान की पहली खातून कोपैमा हैं। 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को और 2014 के अंदर इन्होंने 7 बरे आज़मों की बुलंद तरीन चोटियों को सर किया। याद रहे कि ये पाकिस्तान की पहली और पहली ही मुस्लिम खातून है। 2022 में इन्होंने केटू को सर किया। 2023 में इन्होंने नांगा पर्वत को सर किया। सिद्धार्थी तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से इन्हें 2015 में नवाजा गया। और इनके हमरा जो तीसरी खातून है, बाहिम्मत खातून है, उरूज कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। उरूज कियानी के बारे में शायद एक जुमला मैं आपको बताऊं तो उनकी ज़िंदगी और उनकी काबिलियत के बारे में आपको अंदाज़ा होगा कि ये पहली पाकिस्तान की नुमाया खातून नेज़ाबाज हैं। जी हाँ, और इन्होंने अपनी शनाख्त बनाई, अपनी सलाहियतों का इन्होंने लोहा मनवाया। और ये सिर्फ खेल के हद तक महदूद नहीं है बल्कि ये हाउस ऑफ चिल्ड्रन की बानी भी हैं, CEO भी हैं। इनकी कामयाबियों के बारे में और आपकी ईद की रंगीन करेंगे मजीद इनकी बातों से भी। और हमारी जो चौथी मेहमान है, खूबसूरत मेहमान है महक खोकर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैं और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं। खेलों के ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के तज़किये देती हैं, कवरेज के अंदर भी बड़ी महारत रखती हैं। और बहुत सारी यंग बच्चियां जो बेहद मुतासिर भी हैं इनसे और जो मीडिया में आना चाहती हैं या स्पोर्ट्स को इनका इंतखाब करना चाहती हैं, उसका ख्वाब देख रही हैं। तो आज इनसे हम ज़रा गाइडलाइन भी लेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो तमाम देखने वालों को, आप तमाम को। और आमिर साहब आपको भी ईद की बहुत मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, हमारे मेहमानों को भी, नाजरीन को भी। आपने अपने इंट्रो में आप कह रही थी कि तमाम ख़वातीन ही हमारे प्रोग्राम में हैं, तो मैं ये बताना चाहता था कि एक मर्द भी गलती से फंस गया है। और मैं बड़ा ही जो है महसूस कर रहा हूँ, ओवरवेलम्ड भी महसूस कर रहा हूँ और डरा हुआ भी महसूस कर रहा हूँ कि ये ना सिर्फ कि ये ख़वातीन हैं, ये बहुत ही नडर और एडवेंचरस ख़वातीन हैं और रोल मॉडल हैं। हम सारा साल सियासत के ऊपर बहस करते रहते हैं और हम भी तंग आ जाते हैं, मेरे ख्याल आप भी तंग आ जाते हैं। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि ईद ज़रा मुख्तलिफ तरीके से करनी चाहिए। एक तो हम सियासत पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, दूसरा ये है कि हमने ख़वातीन को, हमारी तमाम गेस्ट जो हैं, ना सिर्फ कि ये ख़वातीन हैं, ये रोल मॉडल ख़वातीन हैं जो कि ना सिर्फ के ख़वातीन को इंस्पायर करती हैं, ये हमारे जैसे मर्द हज़रात को भी इंस्पायर करती हैं। और मैं इनकी तफसील अक्सर इन सब को जानता भी था इत्तफ़ाक़न, मगर मैंने मज़ीद इनकी पढ़ के मैं और जो है ना बड़ा मज़ीद डर गया हूँ। तो मेरे ख्याल बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करने का। बिल्कुल, आप तमाम लोग को ईद मुबारक हो। आमिर साहब आपकी इजाज़त से मैं चाह रही थी, दुबई में नाइला मौजूद है और नाइला से ही हम पहला सवाल करते हैं। नाइला, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक हो। ईद का पहला दिन है, तो हम हमेशा जब ऐसी हार्ड ख़वातीन को देखते हैं, काबिल ख़वातीन को देखते हैं, तो जहन में बहुत सारे सवालात उभरते हैं। जैसे मीडिया के लोगों से सवाल होता है, आपकी तो ईद चैनल में गुजर गई होगी, अभी इन ख़वातीन से पूछूंगी। आप भी बताइए कि आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोप है माए, कभी ऐसा हुआ है कि ईद का मौका हो और आप चोटी पर मौजूद हो और वहीं पर आपकी ईद हो गई और घर से दूरी का एहसास हुआ हो आपको?
السلام علیکم اور میری طرف سے سب کو بہت زیادہ عید مبارک اور تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. میرے ایکچولی پچھلے 3-4 سال میں زیادہ تر عیدیں پہاڑوں پہ گزری ہیں. میں یا تو ایکسپیڈیشن پہ ہوتی تھی آلریڈی ماؤنٹینس پہ, یا ایکسپیڈیشن کے لیے جانے والی ہوتی تھی. تو یہ پہلی عید ہے میری جہاں پہ میں آرام سے سکون کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ گزار رہی ہوں, اور میں نے بچوں کے اور اپنے میچنگ کپڑے بھی بنوائے, مطلب اتنا ٹائم تھا میرے پاس. تو جب جو ایکسپیڈیشنس پہ تھی تو وہ بہت زیادہ مشکل تھا, بیکاز کبھی کبھی تو فیملی سے کمیونیکیشن بھی نہیں ہو پاتی تھی کیونکہ سمٹ پش پہ ہوتے تھے, تو وہ کوئی ہمارے پاس ڈیوائس نہیں ہوتی تھی ان سے بات کرنے کے لیے, تو بہت زیادہ مشکل ٹائم تھا وہ. لیکن I'm glad کہ ابھی عید کی ٹائمنگ اس طرح آ رہی ہے کہ وہ ایکسپیڈیشن سیزن میں انشاءاللہ نہیں ہوگا. سمیرہ, ایک تو آپ بہت ڈیفیکلٹ جو ہے نا عورتوں کا امیجن کرنا کو پیمائی ماؤنٹنیرنگ کے اندر یہ ویسے ہی بڑا ٹف کام ہے. پھر آپ کی جو کریڈینشلز ہیں کہ آپ نے K2 بھی کیا, ماؤنٹ ایوریسٹ بھی کیا, نانگا پربت, ڈیڈلی ماؤنٹینز, اور اس کے بعد یہ 7 سمٹس جو دنیا 7 بر اعظموں کی بلند ترین چوٹیاں آپ نے کور کی. تو یہ 7 سمٹس کرنے کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ عامر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام گیسٹ کو اور جو ہمیں دیکھ رہے ہوں سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد. عامر صاحب, میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی 2010 میں, جب میں اپنی فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ نکلی تھی. تو اس وقت اوبیسلی بچپن سے تھا کہ میں نے ماؤنٹینئر بننا ہے, لیکن ایکچوئل میں پہاڑ چڑھنا بہت مشکل کام ہے, اور جہاں سے میں بلونگ کرتی ہوں محاورے میں کہا جاتا ہے نا پہاڑ چڑھنا, یس ان فیکٹ بہت مشکل ہے. یس, سو جب اور میں نے جب سٹارٹ بھی کیا تھا تو کوئی یقین بھی نہیں کرتا تھا کہ لڑکی ہے پہاڑ چڑھے گی. تو فرسٹ ایکسپیڈیشن میں نے کی 2010 میں, آئی سمیٹڈ ورجن پیک, پھر اس کو ری نیم کیا سمینا بیگ پیک. اس کے بعد 2013 میں نے ایوریسٹ سمٹ کی, بینگ فرسٹ پاکستانی وومین. جیسے آپ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہو, گول سیٹ کرتے ہو. 2010 میں جب میں نے سٹارٹ کیا ود ٹریکنگ شوز آئی بوٹ فرام سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ, لنڈا بازار سے میں نے 250 روپے کی شوز لی اور اپنے فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ میں گئی اور سمٹ کیا, اور وہاں سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں ماؤنٹینئرنگ ہی کر رہی ہوں. کیونکہ ایک جو سوشل وہ ہے کہ خاتون ہے نہیں کر سکتی, گھر میں بیٹھے گی, گھر سنبھالے گی, تو وہ جو پرسیپشن اپنے فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ مجھے, یہ پرسیپشن آپ کے نہیں گھر میں نہیں تھا الحمدللہ. مائی پیرنٹس ور سپورٹیو, مائی برادرز ور ویری ویری سپورٹیو. تو جب وہ سمٹ کیا, اور اسی سمٹ پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کنٹینیو دس نو میٹر واٹ, نو میٹر ہاؤ چیلنجنگ تھنگز آر گونا بی, آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے ماؤنٹینئر فار لائف. لیکن obviously it was not that easy, coming from a very remote village with no background, with no support. میں نے 2010 میں ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا کہ میں نے 2013 میں ماؤنٹ ایوریسٹ سمٹ کرنا ہے. وائی؟ بیکاز اٹ واز دا 60th اینیورسری آف ماؤنٹ ایوریسٹ, اور پاکستان سے کسی خاتون نے اٹیمپٹ نہیں کیا تھا کوئی بھی 8000 میٹر پیک. اور ساتھ میں جو آپ نے بتایا نا کہ لنڈے سے جوتے لے کے آپ نے کر لیا 250 روپیز ہائیسٹ ماؤنٹین ماؤنٹ ایوریسٹ بھی اگر نیت ہو اور کوشش کی جائے تو کی جا سکتی ہے, اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی نہیں ہے. آپ نارملی جو ہے 14 کے قریب جو ہے نا 18,000 سے اوپر جو ہے پہاڑیاں ہیں, وہ نارملی لوگ ماؤنٹینئرز ان کی طرف جاتے ہیں. آپ نے خاص طور پہ جو 7 سمٹس چوز کی, 7 بر اعظم کی اونچی ترین چوٹیاں, یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ سو آفٹر ایوریسٹ ہم نے ایوریسٹ بیس کیمپ میں ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم 7 سمٹس کریں گے, کیونکہ اگین پاکستان سے کسی نے نہیں کیا تھا, کسی میل نے بھی نہیں کیا تھا 7 سمٹ. سو وہ ایک ٹارگیٹ ہم نے سیٹ کیا کہ ہم 7 سمٹس کریں گے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستانی خواتین کو ریپرزینٹ کریں گے. اینڈ وہ جو ایک پرسیپشن اس کو ہم چینج کریں گے کہ پاکستانی خواتین بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اگر ان کو سپورٹ اور صحیح ڈائریکشن ملے تو وہ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں. تو 7 سمٹس کی جو جرنی تھی اٹ واز ناٹ ایزی, آئی مین اٹ ٹیکس ایئرس فار پیپل. لیکن ہم نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا کہ ہم 8 مہینوں میں یہ جو 7 سمٹس ہے وہ ہم سمٹ کریں گے. مجھے عروج کا خیال آ رہا ہے کہ وہ ٹینٹ پیکنگ کی جب بات کرتے ہیں نا نیزہ بازی کی, تو پہلے لوگوں کو کہتے ہیں ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, ذرا فاصلہ کر دو, یہاں پہ گھوڑے گزریں گے اور یہاں پہ بڑا طوفان عمل ہونے والا ہے. تو یہ خاتون کے لیے یہ ایزی تو نہیں ہوتا, کیوں چوز کیا آپ نے اس کو؟ کیونکہ جانور سے بہت پیار تھا, میرا ایک راہ تھی, جیسے وہ میرے لیے ایک بڑا سودنگ اسپیس تھی گھوڑوں کے درمیان میں ہونا. وہ کہتے ہیں نا اس کو ٹرین کرنا بھی تو ایک عمل ہوتا ہے کہ گھوڑا آپ کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹرین. وہ ٹریننگ تو میری بہت اسٹرکٹ ہوئی تھی, 1 سال کے لیے میں نے پراپر ٹریننگ لی تھی, اور
میں کہتی ہوں کہ ایک پٹھان ہی شاید کر سکتا تھا, کیونکہ اس نے کہا کہ آپ مرد ہیں عورت ہیں مجھے فکر نہیں ہے, تم نے سوار بننا ہے تو میں ٹرین کروں گا. تو کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ میں بہت سی جگہوں پہ جاتی تھی تو آئی ریئلائز کہ مجھے مس گائیڈ کیا جا رہا تھا, کہ جیسے اگر میری رائڈنگ ٹھیک نہیں بھی تھی تو مجھے بڑی شاباشی دی جا رہی تھی. کسی طرح ہٹ جائے نہیں, کہ آئی تھنک وہ ایک مینٹیلٹی یہ تھی کہ یہ ایک ہابی ہے, اس کو ایک وہ پروفیشن کی طرف لے کے جانا اور ایک عورت کو پش کرنا. وہ مجھے پھر ایک ہی انسان ملا پورے پاکستان میں, اور پھر میں لٹرلی یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جاتی تھی 10 دن ٹریننگ کرنے کے لیے صبح شام, کیونکہ اب وہ بڑی مشکل سے ایک سیریس ٹرینر ملا تھا. تو آف کورس جو آپ کا عبور ہے نا گھوڑے کے اوپر, وہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے, اور گھوڑا ایک بڑا حساس جانور ہے, وہ آپ کی نیت بھی پہچان لیتا ہے. تو جب آپ اوپر بیٹھے ہو نا اس سوچ کے ساتھ کہ بھئی آئی ایم ان کنٹرول, تو گھوڑا بھی تھوڑا سا آپ کی کمانڈ میں بھی آتا ہے. اور دوسرا بڑا ایک گیو اینڈ ٹیک رشتہ ہوتا ہے. اب یورپ میں 90% عورتیں جو ہے وہ ایکویسٹرین ہیں, کیونکہ عورتوں کو تھوڑا دینا لینے کیا زیادہ طور طریقے, ہاں وہ کانسٹنٹ الفا مائنڈ میں نہیں ہوتی. تو وہ پھر میں نے گھوڑے سے وہ جو ٹریننگ لی تھی تو اس وقت بہت سیکھا, کیونکہ ہم گھوڑے بدلتے ہیں, تو ہر طبیعت کا گھوڑا, اس پہ بیٹھنا, اس کو اپنے کہتے ہیں انڈر دا سیڈل کرنا, وہ سب کچھ سیکھا کہ ان سے صرف کہ گھوڑا چلانا سیکھتا ہے, ہارس رائڈنگ کے ساتھ پھر ٹینٹ پیکنگ ایک اپنا ایک آرٹ ہے, بڑی ایک سکل ہے, وہ کرنا کمال ہے بہت زیادہ. میں آپ کی اجازت سے مہک کی طرف آؤں گا. مہک آپ نے انٹرنیشنلی جو ہے پاکستان کو ٹینس کے اندر ریپرزینٹ بھی کیا, پھر ٹی وی کی پریزنٹیشن بھی آپ کرتی رہی ہیں, تو بڑا ڈائیورس رینج ہے آپ کی. سب سے زیادہ کس کام میں آپ کو سینس آف اچیومنٹ محسوس ہوتی ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی تھنک کیونکہ میں کافی بہت ہی ینگ عمر سے میں نے ٹینس شروع کی تھی, بیکاز اوبیسلی ٹینس ایک ایسی اسپورٹ ہے اس میں اتنا زیادہ ٹیکنیکل ہے, اس میں اتنا زیادہ اسکل ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوٹی عمر سے نہ وہ سیکھو تو آپ کے لیے پروفیشنلی کھیلنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو میں اتنی چھوٹی عمر سے اسپورٹس میں رہی تھی کہ آئی تھنک جسٹ جنرلی بینگ ان اسپورٹس, مجھے اس چیز کا جو پیشن تھا تو وہ آئی تھنک جسٹ مجھے دونوں ہی جو بھی چیز اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے مجھے اس میں کافی زیادہ اچیومنٹ فیل ہوتی ہے. تو چھوٹی ہی عمر سے وہ ایک آپ کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, آپ کے اندر ایمبیشن آ جاتا ہے, آپ کو ایک آپ کو ایک میں کہوں گی پاتھ مل جاتا ہے جس پہ آپ چلتے ہو, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے, آپ نے کس چیز کے لیے محنت کرنی ہے, آپ کے اندر وہ ساری اسکل سیٹس اور وہ سارا آپ کی جو مینٹالٹی ایک ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے پھر جب آپ بڑے بھی ہو جاتے ہو. تو آئی تھنک وہ سینس آف اچیومنٹ پھر جب میں ٹی وی میں بھی آئی تو وہ آئی کائنڈ آف ہیڈ دیٹ ایمبیشن ود ان می آلریڈی کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. آپ میں تو یہ ایمبیشن تھا. میں بھی سرینا اور وینس ولیمز کی جو ہے نا وہ فلم بھی اب تو بن گئی ہے, دیکھ رہا تھا, تو ان کے والد کا بہت زیادہ سپورٹیو اس کے اندر رول تھا. تو آپ کو بھی اس طرح کا سپورٹیو انوائرمنٹ اپنے خاندان کی طرف سے ملا؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک میں بہت لکی تھی, بیکاز اس وقت میں اسپیشلی کیونکہ آپ کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا, اتنی اویئرنیس نہیں تھی پاکستان میں, تو میرے جو ابو تھے وہ کافی انوالو تھے اسپورٹس میں. بائی دا وے ان کے ابو جو ہے وہ نیشنل ہاکی پلیئر رہے ہوئے ہیں اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کئی سالوں تک وہ اس کو رن کرتے رہے ہیں. جی بالکل. سو آئی تھنک وہ I would like to give a lot of credit to my dad کہ اس وقت انہوں نے ایک فیمیل یعنی کہ اپنی بیٹی کو اسپورٹ میں اتنی چھوٹی عمر میں ڈالا, کیونکہ وہ بہت ریئر چیز تھی پاکستان میں, اسپیشلی جب آپ ینگ ہوتے ہو. تو آئی تھنک اس لحاظ سے میری فیملی کافی سپورٹیو تھی. آئی تھنک آئی آلسو گاٹ لکی کہ جب میں اتنی چھوٹی تھی, جب میں 12 سال کی تھی تو میں نے پہلی دفعہ پاکستان کو انٹرنیشنلی تب ریپرزینٹ کیا تھا. 12 سال میں 12 سال کی عمر I was 12. میں ٹوکنے والا تھا, بار بار کہہ رہی تھی کہ میں بہت جب میں ینگ تھی تو میں کہنے والا تھا ابھی بھی ینگ. 12 سال والی واقعی بہت ینگ. No, کیونکہ 14 and under I remember ایشین ٹینس ٹورنامنٹ ہو رہا تھا اس وقت میانمار میں, تو ٹیم سلیکٹ ہونی تھی, تو I was one of the females that got selected, اور اس وقت I was the youngest female that had ever gone and played an international tournament in that age bracket especially, and just generally. میٹھی عید کی جو خوشیاں ہیں اور یہ میٹھی میٹھی سی باتیں ہیں یہ تمام جاری رہیں گی. ابھی ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, مزید بھی بہترین قسم کی گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ رکھیں گے, شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں بے حد مبارک ہوں. عید کا پہلا دن ہے اور دبئی سے بھی ہمارے ساتھ چونکہ نائلہ کیانی عامر صاحب موجود ہیں, تو میرا خیال ہے آپ کے پاس ان کے لیے کچھ زبردست قسم کا سوال تھا, تو وہ ہم نائلہ کی طرف سے چلتے ہیں. میرے پاس نائلہ کے لیے سب سے بنیادی سوال ہے,
وہ سوال یہ ہے کہ آپ ہماری پرائیڈ ہیں باقی گیسٹ کی طرح جو ہے ماؤنٹینئرنگ جنرلی جو ہے وہ پاکستانی خواتین کا سماؤ یہ وہ نہیں ہوتا، مگر آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے 2 بچوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں کیں کہ 3 سال کے اندر آپ نے 28,000 فیٹ کی ماؤنٹینز جو ہیں وہ سر کیں. ہمارے یہاں تو اسٹیریوٹائپ ہے کہ شادی کے بعد اور بچوں کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں بس وہ ناکارہ ہو گئی. تو یہ کیسے مینج آپ نے کر لیا، کیسے یہ ہو سکا؟ بچوں کے بعد کلائمبنگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ویسے ہی لوجسٹکلی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. تو موسٹ فورن وومن بھی نا وہ نہیں کلائم کرتی ہیں، لیکن میں نے تو جب سٹارٹ کیا تھا میں نے شوق سے کیا تھا اور میرا پلان ہی تھا کہ میں نے زیادہ پیکس کلائم کرنی ہے. لیکن ہوا یہ کہ میری دوسری پیک پہ ہی ایسے کچھ سچویشنز آئی جو بہت غلط چیزیں میں نے دیکھی، ان کے خلاف جب میں نے آواز اٹھانا سٹارٹ کی تو وہی چھوٹا سا ماؤنٹینئرنگ کمیونٹی کا نا ایک چھوٹا سا پارٹ انہوں نے بہت زیادہ میرے لیے مشکلات پیدا کی اور آئی وینٹ تھرو ویری ویری ٹف ٹائم. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ از اٹ ورتھ اٹ، کیونکہ آئی ہیو 2 اسمال کڈس، تو مجھے اگر اتنا زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو مے بی آئی شوڈ ناٹ ایون ڈو اٹ. اس کے بعد آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں، آئی نیڈ ٹو پروو مائی سیلف. مطلب یہ جو ایک کے بعد ایک پیک کی تھی میں نے اپنے شوق سے زیادہ اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. کہتے نا نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ منزل آسان کرتا ہے. تو میری اچیومنٹس ایسی تھی کہ ان کو امپاسبل، ایون ایک پیک کو سمری ود مائی پروفائل سبمٹ کرنا واز کنسیڈرڈ امپاسبل. تو میں نے مطلب دنیا کے لیول پہ ریکارڈز بنائے. آئی مینج، جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے 2023 میں 6 مہینے سے بھی کم عرصے میں 7-8,000 میٹر پیک سبمٹ کی، جو کہ پاکستان میں کسی میل کلائمبر نے بھی نہیں کیا. تو وہ اسی لیے تھا کہ آئی وانٹڈ ٹو پروو مائی سیلف، اینڈ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مجھے پاکستان کی ٹاپ فیمیل کلائمبر بنایا بلکہ دنیا کی ون آف دا موسٹ اکمپلشڈ فیمیل ماؤنٹینئر ان دا ورلڈ بنایا. اچھا عامر صاحب، آپ جب یہ نائلہ سے سوال کر رہے تھے تو میرے ذہن میں سمینہ کی بھی بات آ رہی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا یہ سٹارٹ کیا تھا. سمینہ، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خواتین نے کچھ سیکھنا ہو، کچھ کرنا ہو، بچیاں بھی چھوٹی ایسی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس سے دیکھ لیتی ہیں، چیزیں بنا لیتی ہیں، کر لیتی ہیں، پراپس تیار کر لیتی ہیں. کوہ پیمائی کرنا، پہاڑوں پہ چڑھنا، اور آپ کا تعلق جس حصے سے ہے اور اس ایج سے جب آپ نے شروع کیا تو کوئی اتنی ایکسیس نہیں تھی ان چیزوں کی. سیکھا کیسے؟ پہاڑوں پہ چڑھنے کا طریقہ، وہاں پہ سروائیو کرنے کا طریقہ کہاں سے سیکھا، کیسے؟ بہت زبردست کوسچن ہے، کیونکہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو ایک تو یہ کہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا. ہاں، بہت کم لوگ جاتے تھے پہاڑوں پہ، اور وہ بھی میل حضرات. اچھا، آج بھی ویسے خواتین کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جی غیر ملکی خواتین آئی ہیں، کوہ پیمائی کر رہی ہیں پاکستان میں. اس میں غیر باہر ملکوں سے آتے تھے لیکن پاکستانی خواتین نہیں ہوتے تھے ان میں. اور جو ہمارے پاکستانی میل حضرات جاتے تھے، they used to go to earn their livelihood. وہ ایک روزگار کا ذریعہ تھا ان کے لیے. میں نے جب سٹارٹ کیا تو میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس. تو میرے بھائی نے مجھے سکھایا، کیونکہ وہ بھائی میرے مرزا علی، ہی یوزڈ ٹو ورک ود فارنرز ایز اے ہائی الٹیٹیوڈ گائیڈ، ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر. تو شروع میں بھائی نے مجھے سکھایا جو بیسک چیزیں ہوتی ہے، ٹیکنیک یا جو ٹریننگ ہوتی ہے ماؤنٹینئرنگ کے لیے. بہت اوبیسلی سخت ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. مہینے آپ نے گلیشیئر میں جا کے آپ نے وہاں پہ کیمپ کرنا ہے، ٹریننگ کرنی ہے، جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے. اور پھر ایک تو اسپورٹ بہت ایکسپینسو ہے، اور پاکستان میں اس کی کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے. تو جو بھی آپ نے چیزیں لینی ہیں وہ آپ نے باہر ملکوں سے آپ نے منگوانا ہے. تو اٹ واز ڈیفینیٹلی ویری ویری چیلنجنگ. کتنا ایکسپینسو ہوتا ہے وہ ڈریس یا جو آپ؟ اچھا، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ میں نے 250 روپے کی شو سے سٹارٹ کی تھی. اور ایوریسٹ کے لیے میں نے جوتے خریدی 1,50,000 روپیز. اینڈ اوپر سوری کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جب آپ چوٹی سر کر لیتی ہیں، لیٹ سے ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے، سر کرنے کے بعد کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ عامر صاحب، وہ میں الفاظ میں شاید بیان نہ کر سکوں. اٹس وہ ایک لائف ٹائم جو اچیومنٹ ہوتی ہیں آپ کو، اور ریچنگ دا سمٹ آف دی ہائیسٹ ماؤنٹین آن پلانٹ ارتھ، وہ بہت، میں الفاظ میں وہ بیان نہیں کر سکتی. قابل بیان ہے. اینڈ آلسو
being first for my country, being first Pakistani you woman, have the right I to was look representing down my on country. anything and everything. Yes, so وہ بہت I was very emotional. I was crying on the summit of Everest and اللہ کا شکر ادا کیا. And then when it comes to Pakistani flag, وہ بہت emotional moment تھا میرے لیے. تو وہ it's very hard to actually explain it in words. عروج, نیزہ بازی بھی ایک بڑی ایک ٹپیکل نہیں ہے. اسپورٹس ویمن اسپورٹس میں ہمارے ہاں ہوتی ہیں, گو کہ اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے, مگر ہماری خواتین نے ہمیں بہت زیادہ فخر کے موقع دیے ہیں. تو وائی ٹینٹ پیکنگ, وائی رائڈنگ؟ یہ تھوڑا سا فیملی انفلوئنس تھا. جب میں نے رائڈنگ بالکل سٹارٹ کی تھی تو میں ایک رائڈنگ کلب میں تھی جو زیادہ شو جمپنگ اور جو ویسٹرن آپ کے ایریاز ہیں رائڈنگ کے, اس پہ فوکس کر رہے تھے. تو اس کے بعد میرا ایک بہت ہی انٹرینڈ گھوڑا تھا جو, کیونکہ میں ملک سے باہر تھی تو واپس آئی تو پھر والد نے کہا آپ اس کو ٹرین کر کے چلائیں. تو اس کو جب میں ہینڈل کری تھی, وہ عرب بھی تھا, وہ گرم مزاج تھا, تو پھر ابا نے کہا کہ یہ تو تم گرم گھوڑے کو بڑا اچھا ہینڈل کر رہی ہو. پہلے تو جی انگلش گھوڑے اوورلی ٹرینڈ ہوتے ہیں رائڈنگ اسکول میں, اتنا چیلنج نہیں ہوتا. پھر انہوں نے مجھ سے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا عوامی اسپورٹ ہماری نیزہ بازی ہے, تو اگر آپ کسی طریقے سے کسی بھی لڑکی کو انسپائر کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں تو آپ عوام کی اسپورٹ پہ فوکس کریں. اور آپ اسپیشلی اپنی بیٹی کو, ہاں بہت وہ بیکاز انہوں نے اس وقت تک وہ بہت سے ایسے پروجیکٹس کر رہے تھے جس میں وہ یوتھ کے پرابلمس کو اسپورٹس ٹورنامنٹ سے ٹیکل کر رہے تھے کہ کہیں دماغ اور جسم جو ہے وہ پازیٹیو ایریاز پہ لگے. تو لڑکیوں کا ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بچیوں کو, گاؤں کی بچیوں کو کیسے انوالو کریں. رائڈنگ بڑی ایلیٹسٹ سی گیم ہے بھی اور سمجھی بھی جاتی ہے, تو نیزہ بازی بڑی عوامی چیز ہے. ہاں بالکل. میں خاص طور پہ چاہوں گا کیونکہ آپ ہاؤس آف چلڈرن چلاتی ہیں آٹسٹک بچوں کے لیے, یہ ساتھ میں کیسے چلا پاتی ہیں, وہ انسپریشن آپ کو کہاں سے آئی؟ دیکھیے جی, ویک ڈیز پہ میں ہاؤس آف چلڈرن چلاتی ہوں جس پہ میں اسپیشل نیڈس بچوں کو بھی کیٹر کرتی ہوں, عام بچوں کو بھی. سو ہماری جو خاصیت یہ ہے کہ یہ جو بچے کا ایک میکسیمم پوٹینشیل ہوتا ہے نا, اس کو کیسے ٹیپ کرنا, چاہے وہ اسپیشل نیڈ ہو یا نارمل ہو. اس کی میری ٹریننگ باہر لنڈن میں ہو چکی بھی ہے اور میں نے یہاں آ کے پریکٹس کی ہے. جو گھوڑے اور گھوڑوں کی پریکٹس تھی وہ میرا فیول تھا. تو ویکینڈس پہ اکثر فرائیڈے کو جیسے ہی میرا سیشن ختم ہوتا تھا میں گاڑی میں لاہور پہنچتی تھی, رائڈنگ کی ٹریننگ کرتی تھی, سنڈے کی رات یا منڈے ارلی مارننگ میں واپس کام پہ ہوتی تھی. تو آئی فیلٹ کہ جب میں اپنے آپ کو, وہ ایک ہوتا ہے نا ریکریشن, آپ دماغ کو ایک ریلیکس اسٹیٹ میں اپنی پسند کی چیز میں ڈال کے واپس آؤ, تو میں بچوں کے ساتھ بہتر پرفارم کرتی تھی. اگر میں صرف اپنے آپ کو کام کے لیے سیکریفائز کرتی اور برن آؤٹ کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اتنی بہتر. یہ بھی اتنا ہی منفرد ہے کیونکہ ہمارے ہاں آٹزم کی ایک تو سمجھ بہت کم ہے اور اس کا ہینڈل بھی ٹھیک نہیں کیا جاتا. کافی بچے ہیں جن کو یہ سہولت میسر ہی نہیں ہے, جو والدین کو ادراک بھی نہیں ہے. تو یہ آپ بڑی خدمت کر رہی ہیں. تو کیا جب آپ ڈیل کرتی ہیں پبلک میں والدین کے ساتھ, ان کو کیسے سمجھا پاتی ہیں اس کی؟ جی میری اب الحمدللہ 10 سال کی ریسرچ ہو رہی ہے. میرا اپنا بیٹا اسپیکٹرم پہ تھا جس کی وجہ سے میری اتنی انسائٹ, ڈیپ انسائٹ ہے. جب پیرنٹ کو میں ملتی ہوں تو میں ایز اے پیرنٹ ملتی ہوں کیونکہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میرا بیٹا 2 سال کا تھا اور کوئی جواب نہیں تھا. وہ ایک فیل ہوتی ہے آپ کے اندر اور وہ آپ لاسٹ ہوتے ہو نا, آپ کو صحیح ریسرچ پتہ ہوتی ہے. اور میڈیکلی انفارچونیٹلی ہماری اس وقت کوئی ایز سچ گائیڈنس پراپر نہیں ہے کہ اس کا کیا روٹ لینا ایکسیپٹ فار تھراپیز. تو ایز اے پیرنٹ when it I do is I go back to when I was a parent, اور میں پھر ان کو ساری ہولسٹک چیزیں بتاتی ہوں کہ جسم, دماغ, گٹ, ہر چیز کو آپ نے کیسے گروم کرنا شروع کرنا ہے تاکہ بچے کا ایک بیسٹ فارم. فار می آٹزم از اے سپر پاور. لیکن اگر بچے کی ایشوز, سینسری ایشوز, باڈی ایشوز, گٹ ایشوز چلے نا تو وہ سپر پاور سپریس ہو جاتی ہے. تو میں ماں باپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک آٹزم کے بچے کا ٹیلنٹ نکالنا ہے نا تو اس کے جسم کو آپٹیمل ڈیولپ کریں, اس کے سینسز کو آپٹیمل ڈیولپ کریں, اس کے مائنڈ کو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کریں, اور پھر وہ اپنی خاصیت نکالتا ہے. کیونکہ دنیا بھر میں مشہور ہے کہ بہت سے اسپیکٹرم کے لوگ, ایکچولی 70% میرے خیال سے سلیکون تو بھرا پڑا ہے کیونکہ ان کا فوکس بہت امیزنگ ہوتا ہے. یہ میجورٹی سائنٹسٹ یہ لوگ ہیں. کا بتایا جاتا ہے, وہ آئنسٹائن کا بتایا جاتا ہے, وہ آٹسٹک تھا. بہت جو ایک, اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ ایک فیکٹر کیا ہے سکسیزفل آٹسٹک پرسن میں اور نان سکسیزفل میں, وہ انگزائٹی ہے. اچھا. تو آپ کا بچہ اگر بلی ہو رہا ہے یا اس کو وہ انوائرمنٹ یا اس کو وہ ریپیئرنگ نہیں مل رہی باڈی کی, دماغ کی, تو ایک اینکشس انڈیویجول رہے گا, وہ فوکس نہیں کر پائے گا. فوری طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان کے فوری طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے ان کیس اگر آپ کے بچے کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں, آپ گھر پہ ہیں اور ایک ہاؤس وائف ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے سب سے پہلے اس کی خوراک دیکھنی ہے کیونکہ باڈی کا اپنا ریپیئر سسٹم ہے.
لیکن اگر باڈی خود ایگزاسٹڈ ہے, الرجک کھانے کھا رہی ہے, جیسے ہمارے کچھ پروٹینز ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں, الرجک کھانے کھا رہی ہے, شوگر کھا رہے ہیں, ہیلنگ کھانے نہیں ہے جو ہمارے پرانے وقت کے تھے, جس میں سے جو ہولی گریل ہے وہ یخنی ہے, بون بروتھ, وہ آپ کا گٹ ہیل کرتی ہے اور گٹ برین ہیل کرتی ہے. there is actually a bacterial linkage from the spine gut to brain. تو وہ ایسے نہیں کہتے کہ جی بھوکا بندہ غصہ زیادہ کھاتا ہے یا وہ اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. اور ماں باپ اکثر چینی یا چاکلیٹ دے دیتے ہیں, اس سے وہ اور ہائپر ہو جاتا ہے. سر میں کہوں گی پرانے زمانے میں جائیں, کینڈ فوڈ, پروسیسڈ فوڈ, میری لٹرلی میں جب گروسری اسٹورز جاتی ہوں تو میری بہت چھوٹی باسکٹ بنتی ہے. مہک آپ کو بڑی سپورٹیو فیملی ملی ٹینس کے اندر. ٹینس بھی ایک تو بڑی تھوڑی سی ایلیٹسٹ ہی ہے, اور یہ پاکستان میں اس کے کیا مواقع ہیں ایز اے پروفیشنل انٹرنیشنل پلیئر اگر آپ نے بننا ہے؟ اوکے, آنیسٹلی اسپیکنگ ٹینس جو ہے وہ جنرلی ایک بہت ہی ایکسپینسو اسپورٹ ہے, جیسے آپ نے کہا ایلیٹ اسپورٹ ہے. آئی تھنک اٹس رینکڈ ایز ون آف دا موسٹ ایکسپینسو اسپورٹس ان دا ورلڈ. تو جنرلی اس کا یہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ کھیلیں, لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے جو میجورٹی پلیئرس ہیں وہ آتے ہیں ولیجز سے, آتے ہیں پشاور سے, آتے ہیں یو نو لائک ایسی جگہوں سے آتے ہیں وچ اوبیسلی دے آر ناٹ دیٹ ویل آف. تو آئی مین اگر دیکھا جائے تو آئی مین ہیٹس آف ٹو, اتنا زیادہ انٹیپڈ پوٹینشیل ہے پاکستان میں, ناٹ جسٹ ان ٹینس بلکہ زیادہ تر اسپورٹس میں. کیسے فروغ دیا جاتا ہے جس طرح کہ فار ایگزامپل سرینا کا ہم ذکر کر رہے تھے, وینس کا, ان کے بڑی مخدوش حالات تھے اور وہ ساری فلم کے اندر دکھایا ہوا ہے کس طرح ان کے والد ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں کھیلے بغیر کسی پیسوں کے. وہاں کافی عام آدمی, غریب لوگوں کے لیے بھی مواقع ہوتے ہیں اس طرح کی ایکسپینسو سپورٹس میں انڈلج کرنے کا. تو اگر ہم دیکھیں تو فرسٹلی امریکہ جو ہے وہ ایک obviously تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے, تو ان کے پاس وہ فیسلٹیز آلریڈی ادھر موجود ہیں. ٹینس جو ہے وہ کافی بہت عرصے سے جب سے شروع ہوئی ہے امریکہ جیسی کنٹری میں, اٹس ویری وائڈلی ویل نون. اب پاکستان میں obviously کرکٹ کے علاوہ لوگوں کا زیادہ فوکس کہیں اور ہوتا نہیں ہے. تو آپ کے پاس بس ایک کمیونٹی جو باقی اسپورٹس ہوتی ہے ان کی ایک اپنی کمیونٹی ہوتی ہے, زیادہ تر ان لوگوں کو اسی اسپورٹس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو گورنمنٹ بھی پھر اس کو اتنا فنڈ نہیں کرتی جتنا انہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک آنیسٹلی اسپیکنگ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ جو باقی اسپورٹس ہیں ان کی طرف فنڈنگ دیں, کیونکہ آئی مین ہر دوسری کنٹری میں یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے. اور اگر آپ بات کریں تو اوبیسلی ہماری کنٹری ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو آئی مین اگر آپ باقی ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھیں تو وہ بھی ایک وقت پہ یعنی کہ انہوں نے اسپورٹس کو یوز کیا ہے کہ وہ اپنی کنٹریز کو آگے ڈیولپ کر سکیں, ڈیولپ کر سکیں. کرکٹ میں گورنمنٹ بہت زیادہ ہمارے گھسی ہوئی ہے, ضرورت سے زیادہ ہے. کرکٹ ہماری تباہ کر کے رکھتی ہے. اسپورٹس کو بھی پروموٹ کرے یا تھوڑا سا ضرورت ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی کرتا ہے. پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن دنیا بھر کے اندر اسکولوں کالجوں کے اندر جو ہے یہ ٹیم ہوتی ہے, اور بچے جو اچھے بچے کسی اسپورٹس میں ہوتے ہیں پھر ان کو جو ہے گروم کیا جاتا ہے. تو ہمارے آپ کے خیال میں سب کے لیے یہ کوشچن ہے کہ آپ کی تمام جو فیلڈ ہے آپ کی ماؤنٹینئرنگ میں فار ایگزامپل فار اسٹارٹ کہ کیا کرنا چاہیے اس کو فروغ دینے کے لیے؟ دیکھیے عامر صاحب, ایک سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ سپورٹ کرے. ٹیلنٹ بہت ہے بٹ وین اٹ کمز ٹو سپورٹ زیرو. آئی مین آئی تھنک ماؤنٹینئرس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی یو نو ایک اسپورٹ ہے, اس کو آج تک سپورٹ کنسیڈر ہی نہیں کیا. ہمارے میں انسپائر آپ سے بہت ہوتا ہوں, میں آپ کو بڑا فالو کرتا ہوں, نائلہ کو بھی کرتا ہوں, اب آپ کو بھی زیادہ کروں گا جو ہے, بلکہ ماؤنٹینئرنگ کا پھر بھی ایک وہ جو ہے نا وہ دوسرے کی ایک بہت پرسنل قسم کی وہ ہے اسپورٹ. لیکن میں اگر انڈیویجول اسپورٹس, لیکن اگر میں آپ کو میٹر آف دا فیکٹ بتاؤں تو یہ ہے کہ ہم سارے نا اپنے پرائڈ اور ملک کے لیے کر رہے ہیں, بیکاز ہمارا کوئی مانیٹری انسینٹیو نہیں ہوتا, ہمیں اسپانسرشپس نہیں دی جاتی. وہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گورنمنٹ اور اے پرائیویٹ رول, آئی تھنک جنرلی ایک اسٹرکچر مسنگ ہے. اور اٹس آلسو ہیز ٹو بی اے کمبائنڈ ایفرٹ. آپ کا اسپانسر پرائیویٹ ہوگا, ایفرٹ گورنمنٹ ہوگی, پلیٹ فارم گورنمنٹس انسپائر کریں گی اور اسپانسر کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس پلیٹ فارم کا لیوریج لوں گا بائی اسپانسرنگ این ایتھلیٹ اور گلوبل ایک اپنی پہچان بناؤں گا. آئی تھنک آئی اگری ود ہر کہ اٹس اے ویری گڈ وے آف پروموٹنگ یور کنٹری تھرو اے ویری سکسیزفل. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ ہمارے معاشرے میں بھی سوچ کا پنپنا بڑا ضروری ہے کہ بچیاں آگے جا سکتی ہیں. اب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سمینہ کو گھر سے سپورٹ ملی, آپ کو والد سے سپورٹ ملی,
ملی, مہک کو اپنے والد سے سپورٹ ملی, تو اکثر و بیشتر بچیاں اور خواتین ایسی ہیں جن کو گھر سے بھی سپورٹ نہیں ہوتی. اگر معاشرے کے اندر ہی آپ یہ سوچ لے آؤ نا کہ آپ نے بچیوں کو آگے لے کر جانا ہے, جیسے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مہک ہیں اگر اسپورٹس پریزنٹر ہیں یا 2-4 اور خواتین ہوں گی ہمارے ملک میں, اس سے زیادہ آپ کو اسپورٹس میں پریزنٹر بھی نظر نہیں آتی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی تھنک یہ جو ہمارا کلچرل ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی چینج ہونا پڑے گا, بیکاز اگر ہم اسپورٹس کی بات کریں جس طرح آؤٹ ڈور اسپورٹس ہیں, ماؤنٹینئرنگ ہے, ٹینس ہے, ٹینٹ پیگنگ ہے, اب آئی مین آئی ایم سیئنگ دس آن نیشنل لائک آن ٹیلی ویژن, لیکن ایک لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آؤٹ ڈور اسپورٹ نہیں کھیلنی کیونکہ ہم کالے ہو جائیں گے, پھر ہماری شادی نہیں ہوگی, اور گھر سے بتا یہ بھی یہ کلچرل مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہمیں اب نکلنے کی ضرورت ہے. I think what I observe, because I closely see the response of people, it's been 3 years, what I observe is کہ آپ کی presence culture بدلتی ہے. آپ جتنی عورتیں ایک ڈیسنٹ طریقے سے اپنے آپ کو پروفیشنل طریقے سے انٹیگریٹی ٹو دا اسپورٹ, ڈسپلن ٹو دا اسپورٹ, آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ماں باپ تھوڑا سا زیادہ انکریجمنٹ لیتے ہیں کہ ہاں میری بیٹی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں اس میں ٹیلنٹ ہے, تو اگر یہ بن سکتی ہے, تو آئی تھنک ہمارے اوپر ایک ایتھیکل رسپانسبلٹی بھی بہت ہے ان ہاؤ وی آر کیرینگ دا اسپورٹ, اور ہم اس کا کس لحاظ سے لیوریج. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائک معاشرے کو پازیٹیو وے میں بھی آپ میسج کنوے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو مائی برادر واز ود می, سو مائی برادر, میرے بھائی نے سمٹ نہیں کیا ایوریسٹ, few hundred meters short from the summit he turned back. سو بیسیکلی میں سے یہ کنوے کرنا تھا کہ اگر آپ اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, گھر میں جتنے بھی خواتین ہیں اگر ان کو سپورٹ کرے تو وہ ایوریسٹ بھی چڑھ سکتی ہیں وداؤٹ یور سپورٹ. سو وہ ایک میسج جو کنوے کرنا تھا گلگت بلتستان کو, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, سو وہ ایک پرسیپشن چینج کرنے کی ضرورت ہے, پازیٹیو وے میں بھی آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کا جو علاقہ ہے وہ ایک پاکستان میں ایکسیپشنل ہے, ماڈل ہے, وہاں خواتین امپاورمنٹ بہت زیادہ ہے, آئس ہاکی کھیلتی ہیں, فٹ بال لڑکیاں ہماری وہاں کھیلتی ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. پر جنرلی پاکستان کے اندر مجھے یاد ہے 70s کے اندر ہم بجائے آگے جانے کے پیچھے گئے ہیں. میری جو ہیں خالائیں جو ہیں وہ سائیکل پہ کالج جاتی تھی, ٹانگے پہ فلم دیکھنے جاتی تھی, اسپیس لیتی تھی. ابھی اسپیس جو ہے ہم نے بجائے زیادہ لینے کے خواتین نے وہ گوا دی ہے. خواتین کا قصور ہے, معاشرے کا قصور ہے, مرد حضرات کا قصور ہے, کس کا قصور ہے؟ گھڑ سواری دیکھ لیں آپ, لائک عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے گھڑ سواری کر رہی تھی, پھر مغل ایرا میں سب گھڑ سواری کر رہی تھی, تو یہاں کب گھوڑے عورتوں کے لیے کب بند ہوئے؟ یہ تو لائک آئی فیل اٹس ویری, ہم نے بنا دیا نا, ہم نے اپنا کلچر جو ہے وہ ریلیجن میں مکس کر کے بس اس کو بس اپنی طرف کر کے اب ہمارا جو ملک ہے وہ پیچھے کی طرف جیسے آپ نے کہا چلا. لیکن اب بڑا فرق ہے, کیونکہ شروع میں لوگ کہتے تھے یہ آپ کی جگہ نہیں ہے, بی بی نیزہ بازی صرف مردوں کے لیے ہے, آپ یہ نہ کریں, پہلے ایسے کمنٹ آتے تھے. اب جو ریسنٹ پوسٹ ہوتی ہے ان پہ کمنٹ آتے ہیں, انسپریشن ہے میں نے اپنی بہن کو ٹریننگ شروع کروائی ہے, انسپریشن ہے میری بیٹی بھی اب گھوڑے کے پاس جاتی ہے. تو آئی فیل, اور میں نے آئی فیل اٹس ویری رسپانسبل فار اس کہ وہی والی بات کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ رادر دین لڑنا اور پروٹیسٹ کرنا. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو بی دیر, جو اس سے انسپریشن لیتا ہے وہ لے, کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے, یا جس طرح ادھر عید شوز بھی ہوتے ہیں, جو بھی شو ہوتا ہے ہم نے خاص طور پہ آپ کو اسی لیے بلایا کہ لوگ بھی یہ ٹپیکل سیاست نہیں دیکھنا چاہتے, وہ آپ جیسی رول ماڈلز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں. آئی ایم شیور ہر کوئی اس وقت بھی انسپائر ہوتا ہے. تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے ہمیشہ, مطلب بہت ساری فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہاں یہ تو کرتی ہیں یہ خواتین, ان کو گھر کا کون سا کام ہوتا ہے, کیا کرتی ہوں گی, یہ تو میدان میں ہی رہتی ہوں گی, یہ تو یہی کرتی ہوں گی. تو آپ ذرا لوگوں کو بتائیں, اور خاص طور پہ میں کہوں گی کہ ان فیملیز کے لیے پیغام یہ جانا چاہیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین گھر سے باہر ہیں تو وہ باہر کا ہی کام کرتی ہیں, جو گھر میں ہے تو وہی چولہے کا کام کر سکتی ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ نے کتنا ملٹی ٹیلنٹڈ بنایا ہوا ہے خواتین کو. I mean we can anything is possible. تو یہ سوچنا آپ اپنے برین کو, آپ اپنے آپ کو لمٹ کر رہے ہو. اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں یہ کیسے کروں گی, اگر کیونکہ میں گھر کا کام کیسے کروں گی, اگر میں نے یہ بھی کرنا, آپ تو سارا کچھ ہی کر رہی ہے. میں نے تو 10 سال صرف گھرداری کی ہے اسپورٹ میں آنے سے پہلے. میں صرف ایک بیوی تھی, ایک ماں تھی, ایک بیٹی تھی, اور میں آج دن تک مجھے سب کہتے ہیں کہ گھر کے لیے مینیجر ہائر کر لو, اور میں کہتی ہوں کہ نہیں, مجھے مزہ, لائک میری ایک کمپلیٹ فیلنگ آتی ہے اگر میں دیکھ لوں. اپنے بیٹے کے علاج کرتے کرتے آپ نے پورا اسکول کھول لیا, اور اس کے ساتھ جی کچن بھی میں ہی چلا رہی ہوں, صفائی بھی میں ہی دیکھ رہی ہوں کہ ڈسٹنگ ٹھیک ہوئی ہے. یعنی وہ آئی تھنک عورتوں کو اللہ میاں نے ایک بڑی طاقت دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اسٹریچ اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. چلیے ہمارے مہمانوں کے ساتھ بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس پیاری اور مزیدار گفتگو میں واپس آ کے پھر ان سے اور بھی اہم سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو. ہمارے ساتھ ہمارے خوبصورت مہمان بھی ہیں جو آج عید کے اس پہلے دن کو بہت ہی زیادہ حسین اور رنگین بنا رہے ہیں اپنی پیاری اور میٹھی میٹھی باتوں سے. عامر صاحب کا ایک بڑا اہم سوال تھا جو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے تمام خواتین سے. سب سے پوچھنا چاہ رہا کہ آپ سبھی بڑی ہائی اچیورز ہیں, منفرد خواتین ہیں اور بڑے منفرد قسم کی کھیلوں میں ہیں, مگر ایک ہوتا ہے کہ ایک آپ کا مومنٹ آف پرائیڈ ہوتا ہے. تو آپ سے شروع کرتے ہوئے سب سے زیادہ جب آپ کو سب سے بڑی اچیومنٹ آپ سمجھتی ہیں آپ کی کیا تھی؟ آئی تھنک میری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ میں نے باقی خواتین کو آئی تھنک انسپائر کیا. جو میرا پیشن تھا ماؤنٹینئرنگ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ تھا کہ میں اسپورٹس کو پاکستان میں پروموٹ کروں, خواتین کو میں انکریج کروں. اور الحمدللہ جب میں آج دیکھتی ہوں تو بہت ساری خواتین آلریڈی نائلہ ہے, انم ہے جو کہ 8000 میٹر پیکس کلائم کر رہی ہے, باقی سارے 7000 میٹرز پہ خواتین جا رہی ہے. ٹریکنگ میں بہت زیادہ ہے, باقی سپورٹس آئس کلائمبنگ آئس ہاکی, بہت ساری ونٹر سپورٹس ریلیٹڈ جو ہے ایکٹیویٹیز اس میں خواتین اور اسپیشلی بچیاں وہ ہے بہت آگے ہیں. تو آئی تھنک میرے لیے یہ سب سے پرائڈ کی بات ہے کہ جو میں ایک مشن لے کے نکلی تھی اپنے گھر سے, اس وقت وہ امپاسبل لگ رہا تھا, لیکن آج الحمدللہ when I look back I think وہ ہم نے اچیو کر لیا. اینڈ I hope and I pray that بہت ساری لڑکیاں جو ہے وہ اپنے اپنے فیلڈز میں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں they can achieve. So I think this is the best moment of your life. Relating to horse riding and tent pegging, I think changing minds about how graceful, کتنی graceful اور respectable جگہ ہے عورت کی گھوڑے ایز اے گھڑ سوار, جو ہماری ثقافت میں بھی رہ چکی ہے, ہمارے مذہب میں بھی رہ چکی ہے, وہ کہاں گم ہو گئی. تو اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کرنا, اس کلچر کو جگانا اور لوگوں کو انسپائر کرنا, اسپیشلی مرد حضرات کو انسپائر کرنا کہ وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو سپورٹ کریں, آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے. وہ ہمیشہ ایک کال ہوتا ہے کہ جی ہر سکسیزفل مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ جی ہمیں نیچر کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا رول چاہیے. ہم ایز ویمن ہمارے ساتھ بھی ایک سکسیزفل مرد کا ساتھ رہا ہے, چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں چاہے وہ ہمارے فادرز ہوں. تو میرے لیے یہ چیز بہت اچھی تھی کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی انسپائر کرنا کہ اس چیز کو تھوڑا سا غور دیں. میں عامر صاحب آپ کی اجازت سے میں عروج سے نا کافی ٹائم سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ مردوں میں مطلب بہت ریئر ہوتا ہے جیسے آپ نیزہ بازی کرتی ہیں, تو پہلی دفعہ جب جیت کے بعد وہ ہوتا ہے نا مرد سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, شور و غوغا مچا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ, تو ایک عورت کی طرف سے اس قسم کی فیلنگز آنا, شور مچایا تھا تو کیسا فیل ہو رہا تھا؟ اچھا, شور مزے کی بات یہ تھی, میرا نام بھی تھوڑا سا آئی تھنک عروج کی کبھی لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے, تو جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی نا تو ان کو خیال نہیں ہوا کہ عورت ہوگی. اچھا, تو جب میں دوڑ گئی تو پہلی دفعہ انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بھی دوڑ گئی ہے, اور پھر قلعہ بھی اٹھا لیا, اور پھر اٹھاتے گئے پھر پوری ٹیم نے اٹھایا. تو وہ بڑا ایک ادھر فارنرز آئے ہوئے تھے تو کمنٹیٹر نے بھی بڑا اس کو گلوریفائی کیا. شور میرے فیملی نے, میرے بھائی بھابیاں, ان کے بچے, میرے ماں باپ سب پریزنٹ تھے, اور ہر کیمرے سے صرف ان کی چیخوں کی اور ہوٹنگ کی آواز تھی. تو جتنی میری فیملی نے سیلیبریٹ کر لیا تو مرد حضرات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خاتون تھی عروج. مجھے لگتا ہے یہ اوپر سے انہوں نے پگڑی بھی پہنا تھی, تو وہ آئی تھنک میں نے دیکھی آپ کی بڑی خوبصورت تصاویر ہیں. میں آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا رہا اور سب سے زیادہ سینس آف سیٹسفیکشن کب آئی آپ کو؟ آنیسٹلی مجھے لگتا ہے کہ to do something unique, to do something different, کیونکہ جب آپ کچھ مختلف کر رہے ہوتے ہو جو آپ کی کنٹری میں کامن نہیں ہوتا, پاپولر نہیں ہوتا, اس پہ اس پہ یعنی کہ لائٹ شائن کرنا, اس پہ لوگوں کی اٹینشن لانا, آئی تھنک وہ آپ اسی طرح پھر جو کنٹری ہے وہ گروتھ کی طرف بھی جاتی ہے آبویسلی. اور آئی تھنک کہ اگر آپ کوئی ڈفرینس بنانا چاہتے ہیں ملک میں, دنیا میں, کچھ بھی, تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ, آپ کو کچھ مختلف کرنا پڑے گا. دے سے ٹو میک اے ڈفرنس, یو ہیو ٹو بی ڈفرنٹ ان آرڈر ٹو میک اے ڈفرنس. تو آئی تھنک یہ میرے لیے آئی تھنک از بن سم تھنگ دیٹ آئی ایم quite proud of, کیونکہ obviously پاکستان جیسی کنٹری میں جدھر آپ کو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ملیں گی جس طرح باہر کے ملکوں میں ملتی ہیں, اس طرح آپ کو جس طرح ہم نے کہا ہے کہ آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی جنرلی, اور اس میں آپ نے پھر بھی آپ پرسو کر رہے ہو, آپ پش کر رہے ہو, آپ کو کوئی اتنی مانیٹری بینیفٹ بھی نہیں مل رہا. یہ بھی ہمارا ویسے کریڈٹ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہوتے, اس کے باوجود ہماری خواتین جو ہیں وہ آگے وہ چیز پرسو کر رہے ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز ہمیں اس چیز کا ایک پیشن, اب صرف اب دیکھیں جو بھی ہم یہ اسپورٹس کھیل رہے ہیں یا اسپورٹس پریزنٹنگ کی بات کریں, جو بھی یہ خواتین کا اس میں کام کرنا یا جو بھی ہے وہ اتنا کامن نہیں ہے. تو اگر آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس کے بارے میں پیشنیٹ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ
آپ کو زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑیں گی اس چیز میں آنے کے لیے, اس چیز میں آگے بڑھنے کے لیے. جو آپ کو ڈبل ٹرپل مردوں کے مقابلے میں محنت کرنی پڑتی ہے, بالکل, اس کے لیے پیشن بڑا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اور یو نو آپ کا پیشن ہی ہے, آپ کی وہ اندر والی جو آپ کی ایک فائر ہوتی ہے وہی آپ کو آگے لے کے جا رہی ہے, کیونکہ آپ کو اس طرح کے بینیفٹس نہیں مل رہے جو اگر آپ کوئی اور کام. اچھا, میں آپ کا دیکھ رہی تھی, آپ نے بہت سارے کام جو ہیں وہ نمٹا دیے ہوئے. میں سب سے مشکل کام کیا تھا؟ ہوسٹنگ تھا یا کھیلوں کے اوپر تجزیے دینا تھا, یا کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ لگی اور اس کے لیے آپ کو ٹف ٹائم بھی ملا؟ دونوں کی بہت ہی آئی تھنک یو نو ان کی ڈیفیکلٹیز ہیں مختلف طریقوں سے, لائک یو نو ان ڈفرینٹ ایریاز. لیکن آئی اسٹل تھنک کہ ایک ٹینس میچ کھیلنا, اس میں کمپیٹ کرنا, آئی تھنک اس سے پھر, کیونکہ وہ ایک تو فزیکلی it's so stressful on your body, you know, you have to be super fit no matter what. آپ کو کنٹینیوسلی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے محنت کرنا, ایک چیز ہوتی ہے کہ کنٹینیوسلی ریپیٹیٹیولی کنسسٹنٹلی اس چیز پہ آپ نے محنت کرنا. وہ بھی ایک یو نو ود آئی وڈ سے ایک اٹ ہیز ٹو بی ود اے ڈائریکشن لیس ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ میچ میں جاتے ہو وہ ایک پریشر بھی ہوتا ہے, جیت ہار کا بھی ہوتا ہے, ہار گئے تو کیا ہوگا, جیتے تو کیا ہوگا. اور آئی تھنک جو ایک ٹینس میچ ہوتا ہے وہ جو لائف ہوتا ہے اس کو کافی ممک کرتا ہے, کیونکہ ٹینس میچ میں بھی اگر آپ پوائنٹ ہار گئے تو آپ ادھر, اگر آپ نے ہار مان لی تو آپ میچ ہار جاؤ گے. زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے, if you're down you know you have to get back up. نائلہ بھی عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں پوچھنا چاہتی تھی, ہاں بالکل, میں نائلہ سے پوچھنا چاہتی, نائلہ اتنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے, اگلا ہدف کیا ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں آگے؟ کون سی ایسی چوٹی ہے جس کو آپ سر کرنے کا خواب دیکھ رہی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرا پلان کبھی بھی نہیں تھا زیادہ ماؤنٹین سمٹ کرنے کا, لیکن مجھے اتنی مخالفت ہوئی کہ میں نے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا تھا کہ I will climb as many peaks انشاءاللہ as I can. اور میں نے دنیا کی 14 پیکس ہیں جو 8000 میٹر سے اوپر ہیں, ان میں سے 11 کر لی ہیں, 3 رہ گئی ہیں. اور میں انشاءاللہ نیکسٹ منتھ I will leave for Nepal to attempt کنچنجنگا. اور میری دعا ہے خود بھی اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے میرے ایکسپیڈیشن نہ صرف کنچنجنگا جو بلکہ اس کے بعد بھی جو 2 اٹیمپٹس ہوں گی وہ میری خیر خیریت سے ہوں. and I am aiming to be inshallah the first Pakistani woman. and also اس کے علاوہ I'll be one of the very few handful of women. ابھی تک صرف 10 لڑکیاں دنیا میں, 10 خواتین ہیں جنہوں نے 14 پیک سمٹ کی ہیں. تو انشاءاللہ نہ صرف یہ میری کامیابی ہوگی بلکہ پورے پاکستان کی کامیابی ہوگی. چلیے عامر صاحب, نائلہ کا جواب تو ہم نے لے لیا, لیکن میرا خیال ہے کہ عید کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ عید کا فرسٹ ڈے ایسے عمومی طور پہ سیلیبریٹ کیسے کرتی ہیں, اور عید کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ ان کے لیے پیغام کیا ہے؟ سمینہ, آپ کا فرسٹ ڈے کیسے سیلیبریٹ ہوتا ہے, یا اوور آل عید آپ کی کیسے سیلیبریٹ ہوتی ہے؟ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ اٹھ کے ایک دوسرے سے عید ملنا, یا پھر جو ریلیٹیوز ہیں وہ آپ کے گھر آتے ہیں ان سے عید ملنا اور مل کے سیلیبریٹ کرنا عید. اور باقی دیکھنے والوں کو میرا یہ میسیج ہوگا, اسپیشلی خواتین کو, کہ کبھی بھی ہمت مت ہاریے گا. لائف از آل اباؤٹ چیلنجز. بلیو ان یور سیلف, اینڈ کبھی بھی یہ مت سوچے گا کہ میں نہیں کر سکتی. نتھنگ از امپاسبل. یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ ان لائف. دی اونلی تھنگ از یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف اینڈ ورک ہارڈ. گھڑ سواری بڑی ایک ڈفرینٹ چیز آپ گیم کھیلتی ہیں, تو عید بھی کوئی ڈفرینٹ طریقے سے مناتی ہیں, اور کیا کہنا چاہیں گی ناظرین کو؟ میں بہت فیملی اورینٹیڈ انسان ہوں, ہماری پوری گرومنگ ہی ایسی ہوئی ہے. تو عید کا دن تو بالکل اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کو, بڑوں کو, بزرگوں کو, پھر ایک دعوت ہوتی ہے والد کے گھر پہ, اس میں بھی ساری فیملی اور ان کے جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بلائے جاتے ہیں, تو اس میں زیادہ گزر جاتا ہے. اور پھر عید کے اگلے دن جو ہوتا ہے وہ گاؤں ہوتا ہے, جس میں ایک عیدی کا الگ سسٹم ہوتا ہے. بچے آتے ہیں گاؤں سے عیدی لینے, اور وہاں پہ ایک سیلیبریشن ہوتی ہے. تو بنا کیا لیتی ہیں عید پہ؟ اچھا, آپ ابا کے گھر تو جاتی ہیں دعوت پہ, خود کیا لے کے جاتی ہیں؟ مزے کی بات یہ کہ جب والدین کے گھر آپ جاؤ نا تو آپ کو اتنی کوئی اسٹریس نہیں ہوتا کہ کچھ خاص لے کے جانا ہے. تو مجھے جو اس وقت پسند آئے نا. سب یوتھ کو آپ کیا کہنا چاہیں گی, خاص طور پہ خواتین, ینگ لڑکیوں کو؟ میں کہوں گی کہ دیکھیں, جو اگر آپ تھوڑے پازیٹیو لینس سے دیکھیں تو جو اپرچونیٹیز ہیں اس دنیا میں وہ ایبسولوٹلی, the world is full of opportunities, it is limitless. اگر آپ کوئی چیز, آپ کسی چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں اور اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈریے مت, کیونکہ یو نو بس آپ تھوڑا سا پش کرتے رہیں گے تو اس کے بالکل جب آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں تو آپ تھوڑا ہی پش کریں گے آگے, تو آپ کو وہ یعنی کہ اچیومنٹ آپ کو مل جائے گی. اور آئی تھنک کہ اپنا پیشن پرسو کرنا از دا اسٹرانگیسٹ فارم آف سیلف لو. تو آپ وہ چیز یو نو جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ یو نو
you just have to believe in yourself. اور کہتے ہیں کہ you know ہم ٹیلنٹ کی بات تو کرتے ہیں لیکن I think کہ ایک جو سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے وہ ہوتا ہے محنت کرنا, کیونکہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو I think کہ اگر you know آپ محنت کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز میں محنت کر سکتے ہیں, تو آپ کبھی اپنے دماغ کو لمٹ نہ کریں, اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ you know anything is possible. مجھے ایسا لگ رہا ہے میری سکس سینس کہہ رہی ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہوں گے مہک باتیں تو بڑی کر لیتی ہے, یہ بھی بتائے بنا کیا لیتی ہے, صرف باتیں کر لیتی ہے, کچھ کچن میں جا کے بنا بھی لیتی ہے. Honestly میں بات کروں تو مجھے کھانے کا بہت شوق ہے, یعنی کہ آئی لو اٹ بہت ینگ ایج سے. لیکن میں نے کوکنگ ٹرائی تو کی بھی ہے, نہیں میں نے کوکنگ ٹرائی کی بھی ہے, بریانی وغیرہ میں نے ایک دفعہ بنائی تھی, لیکن بن گئی تھی بس ٹرائی نہیں اچھی تھی, اٹ واز گڈ. لیکن مجھے آنیسٹلی نہیں سب نے کھائی تھی, تھینک گاڈ. میں تھوڑی نروس تھی, میں نے کہا پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا, لیکن اگر میں آنیسٹلی بات کروں تو مجھے کوکنگ کا اتنا شوق نہیں ہے. یعنی کہ میں کر لیتی ہوں اگر کرنی ہو, لیکن مجبوری میں بنا لیتی ہوں ہلکا. ہاں یعنی کہ ناشتہ وغیرہ بنانا ہو تو وہ آبویسلی بنا لیتی ہوں, لیکن مجھے جنرلی I mean obviously جب کرنا پڑے تو میں کر لیتی ہوں. امید ہے کہ یہ عید کا دن آپ لوگوں کا بہترین انداز میں گزرا ہوگا, اور یقیناً آپ لوگوں نے ہمارے مہمانوں کی جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں ان کو انجوائے بھی کیا ہوگا, اور عید کی اس خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے رہیں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ساتھ شامل کریں جو عید کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر پاتے جس طرح سے آپ اپنے پیاروں کے ساتھ کرتے ہیں. عامر صاحب کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں اتنا زیادہ انسپائرڈ ہوں ان خواتین رول ماڈل سے کہ میں بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی اچیومنٹ یہ نہیں کہ انہوں نے لٹرلی پہاڑ عبور کیے ہوئے ہیں, گھوڑا چلایا ہوا ہے, ٹینس انٹرنیشنل لیول پہ کھیلی ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان سے انسپائر ہو کے ہماری بچیاں اور بچے بھی وہ بھی اس طرح کا کوئی گول چوز کریں گے اور پھر اس کے لیے محنت بھی کریں گے. میٹھی عید بہت بہت مبارک ہو. اجازت دیجیے, ہمارے تمام مہمانوں کا شکریہ. خدا حافظ.